अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। सहाफ़ी हमारे दोस्त अरशद शरीफ की शहादत के बाद जो उनका पोस्टमार्टम हुआ था पाकिस्तान में, उसकी रिपोर्ट भी अब वर्सा के हवाले कर दी गई है। 2 रिपोर्ट्स अब हैं पोस्टमार्टम की। एक जो केन्या में की गई, उसमें जो कुछ सामने आया उसमें तशद्दुद का उस तरह जिक्र नहीं किया गया, सिर्फ ये कहा गया कि डीएनए के लिए फिंगर नेल्स लिए गए, गोलियों का जिक्र है। इस रिपोर्ट में 12 जगह पर निशानात का जिक्र है जो ये रिपोर्ट आई है। एक चीज हमने उस दिन भी कही थी कि 3 घंटे का टॉर्चर तो कोई साबित नहीं कर सके कितनी देर क्या हुआ है, लेकिन इंजरीज का जो मामला है उसमें दोनों में फर्क है। अब इन्वेस्टिगेशन, ये जो इन्वेस्टिगेटिंग टीम है, जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं, हमारी पहले दिन से कह रहे हैं, अब दोबारा कहते हैं कि इसकी शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। कमेंट ना करने का मकसद सिर्फ बुनियादी तौर पर यह है कि ये 2 चीजें हमारे सामने हैं, हमें ये बताया जाए कि इनमें से ठीक कौन है, और एक फेयर इन्वेस्टिगेशन, एक ऐसा जुडिशल कमीशन जिस पे किसी को एतराज ना हो। यूएन अगर इसमें आ सके और यूएन से कराई जा सके तो मजीद बेहतर होगा। अब तो बाहर से भी आवाजें आनी शुरू हो गई हैं, लेकिन ये पता चलना चाहिए अरशद शरीफ साहब के साथ क्या हुआ। जाहिर है बहुत सी चीजें इन्वेस्टिगेट करने वाली हैं इसमें। वो हालात जो पाकिस्तान में थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान छोड़कर गए, जिसकी वजह से उन्हें दुबई छोड़ना पड़ा, फिर उन केन्या में क्या हुआ, इस वाकये के दौरान क्या हुआ, ये सब तफसीलात हमारे सामने और कौम के सामने आनी चाहिए। इसी का इंतजार है कि एक ट्रांसपेरेंट और इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन जिस पे कोई उंगली ना उठा सके और ये बताया जाए कि कातिल कौन है। दूसरी तरफ सियासत भी चल रही है। तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च जारी है। इमरान खान साहब अभी तो लॉन्ग मार्च का हिस्सा नहीं है, लेकिन उसके साथ बात करते हैं, उसके साथ खिताब करते हैं। खबर यह है कि तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो गए, और वो मुज़ाकरात किस लेवल के हैं उसके ऊपर तो अभी तक बताया नहीं जा रहा। ये बताया जा रहा है कि तमाम अहम स्टेक होल्डर्स उन मुज़ाकरात का हिस्सा हैं। इमरान खान साहब का ये मानना है कि ये एक और सुर्ख बत्ती है जिसके पीछे में लगाया जा रहा है, ऐसे निकलेगा कुछ नहीं। लेकिन बहुत से तहरीक इंसाफ के लोगों से मेरी बात हुई जो शायद कहीं ना कहीं किसी लेवल पर पुरुम्मीद भी हैं। याद होगा आरिफ अलवी साहब ने यह कहा था कि उन्होंने कोशिश की लेकिन मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए। शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि मुज़ाकरात में क्या हो रहा है। और दूसरा, इमरान खान साहब का एफटी के साथ एक इंटरव्यू छपा जिसकी वजह से बहुत आज के अखबारात की वो जीनत है, जिसमें इमरान खान साहब ने कहा कि ही विल नॉट नो लॉन्गर ब्लेम द यूएस। उस पर भी शाह साहब से बात करेंगे, और जो अपॉइंटमेंट होनी है नवंबर के एंड में उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ शाह महमूद कुरैशी साहब मौजूद, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। शाह जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शाह जी, कल मुझे कहीं से सुनाई दी आवाज उड़ती उड़ती कि मुज़ाकरात दोबारा शुरू हुए, ये जो डेडलॉक है इसको हल करने के लिए। देखिए, इस वक्त उनके अपनी सफों में एक धड़ा है जो कहता है कि मुज़ाकरात के जरिए मसले को हल किया जाए, और दूसरा कहता है हर सूरत नहीं, हम देख लेते हैं, इनको आने दीजिए, हम इनको रोकेंगे, रुकावटें खड़ी करेंगे, हम इनको सबक सिखाएंगे। तो अब इस सूरत में हम अगर चाहें भी सही तो कैसे आगे बढ़े। मुज़ाकरात का आपने जवाब नहीं दिया शाह जी। मैंने सुना है मुज़ाकरात का एक और दौर शुरू है। नहीं, अभी कोई शुरू नहीं है। अगर शुरू होगा, अगर हुआ तो ऑब्वियसली मेरे इल्म में होगा। मैं पार्टी का वाइस चेयरमैन हूं, और उसमें अगर कोई नशिस्त होगी तो मैं इसमें इन्वॉल्व होऊंगा। अभी मेरी किसी से नशिस्त नहीं हुई। हम इस वक्त पंजाब में, मैं और दूसरी तरफ से असद उमर, हम दोनों मार्च को लीड कर रहे हैं। ना असद का किसी से नशिस्त हुई है, न मेरी किसी से नशिस्त हुई है। प्रेसिडेंट साहब की हो सकती है, किससे हो रहे हैं? क्योंकि प्रेसिडेंट साहब ने तो 2 दिन पहले ये कह दिया था कि मुज़ाकरात की कोशिश नाकाम हो गई है। लेकिन ये मैं तहरीक इंसाफ के अंदर की बात कर रहा हूं कि उनमें से किसी ने मुझे कहा, और एक इस जगह को थोड़ा सा ऑप्टिमिज्म भी नजर आया कि शायद हल हो जाए मामला, लेकिन आप कह रहे हैं कि कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। मैं कर रहा हूं, हो सकता है कि कुछ दोस्तों की कोशिश हो कि बात मुज़ाकरात के जरिए आगे बढ़े, लेकिन इस वक्त तक एज वी स्पीक कोई बाकायदा नशिस्त या गुफ्तगू शुरू नहीं हुई।
اور عمران خان صاحب کا خیال ہے کہ یہ سرخ بتی ہے، ہمیں دوبارہ انگیج کر کے جب بھی انگیج کرتے ہیں سرخ بتی کے پیچھے لگاتے ہیں. از دیٹ آپ کا بھی یہی خیال ہے کہ جب بھی ہوتا ہے ٹائم ضائع ہوتا ہے، تحریک انصاف کا سرخ بتی کے پیچھے لگاتے تھے لیکن اس کا آؤٹ کم کوئی نہیں ہوتا؟ ماضی میں تو کاشف یہی دکھائی دیتا رہا ہے کہ گفتن نشستن برخاستن. اب بھی آپ کو لگتا ہے کہ اگر کبھی مذاکرات ہوئے تو ایسا ہی ہوگا؟ کیونکہ کوئی ہیڈ وے نہیں بنا. ڈپینڈ کرتا ہے اپنا کاشف، ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون سی جو سوچ ہے وہ پریویل کرتی ہے. نیشنل ایجنڈا کو فوقیت دی جاتی ہے تو نیشنل ایجنڈے کا تو تقاضا یہ ہے کہ جتنے فریق ہیں وہ مل بیٹھ کر اس کا ایک سیاسی حل تلاش کریں. اور اگر ذاتی ایجنڈے کو فوقیت دی جاتی ہے تو ذاتی ایجنڈا تو ہے کہ اپنے کیسز فارغ کیے جائیں، اپنے مفادات کو دیکھا جائے، اپنی پسند کے لوگوں کو تعینات کیا جائے. اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ کون سی سوچ پریویل کرتی ہے. شاہ جی جب مذاکرات ہوتے ہیں جیسے آپ نے کہا، حکومت سے ہوتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ سے ہوتے ہیں، یا تینوں اکٹھے بیٹھ جاتے ہیں؟ دیکھیے اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ پریزیڈنٹ صاحب نے ایک آفر کی کہ وہ میڈیٹ کرنے کو تیار ہیں. وہ ایک الیکٹڈ پریزیڈنٹ ہے، وہ فیڈریشن کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، وہ سپریم کمانڈر بھی ہیں ہماری افواج کے، اور نان پارٹیزن اپروچ ان کی رہی ہے. تو اگر ان کا آفس اس میں کوئی رول پلے کر سکتا ہے اور ہم دیانتداری سے اس کو ویلکم کریں گے، اور ان کو بھی کرنا چاہیے. لیکن میں یہ کہتا کہ جب وہ رول پلے کرتے ہیں تو تینوں اکٹھے تینوں فریق بیٹھتے ہیں یا دو فریق بیٹھتے ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرتے ہیں یا حکومت سے بات کرتے ہیں؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے ان کو مانی خیز بنانا ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ تینوں فریقوں کو بیٹھنا پڑے گا. اور کیا یہ پیغام آیا اس طرف سے شاہ جی کہ آپ 4-6 مہینے انتظار کر لیں، بہتر ہے 6 مہینے بعد وزیر اعظم بن جائیں بجائے اس کے کہ 6 سال تک باری نہ آئے؟ کوئی اس طرح کی بات ہوئی ہے آپ کی حکومت کی طرف سے؟ ایسی بات سنی آپ نے؟ نہیں. دیکھیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں اور دیانتداری سے کہہ رہا ہوں، حکومت کی کسی شخصیت سے نہ کوئی مجھے پیغام ملا ہے نہ بات ہوئی ہے. ماضی میں جو ان کا ریکارڈ رہا ہے، عمران خان صاحب کا جو تجربہ ہے، آپ نے خود اس کا ذکر کر دیا، وہ کوئی اتنا خوش مطلب اتنا پلیزنٹ نہیں ہے. ٹھیک. شاہ جی یہ بتائیے، امریکی سازشی بیانیہ، اس پہ بڑی بات ہو رہی ہے. عمران خان صاحب نے ایک انٹرویو دیا، اس انٹرویو کی وجہ سے کافی آج کے اخبارات کی بھی اور کل کے اخبارات یہ بڑی سرخیاں لگی ہوئی ہیں اس انٹرویو کے حوالے سے. ڈیزائر ٹو بلڈ برجز ود واشنگٹن، یہ ایف ٹی کا فائنینشیل ٹائمز کا ہے، جس میں عمران خان صاحب نے اشارہ اس طرف کیا ہے کہ جیسے آپ اس کا ذکر نہیں کرتے. کیا یہ جو رجیم چینج کی عمران خان صاحب نے بات کی، انہوں نے کہا یہ ساروں نے مل کے میری حکومت گرانے کی کوشش کی، انہوں نے کہا کہ اب میں ری بلڈ کروں گا اس کو، تو کیا اب ہم امریکی سازش کی بات نہیں سنیں گے عمران خان صاحب کی طرف سے؟ کاشف میں وضاحت کر دوں، یہ جو خبریں لگی ہیں، سرخیاں لگی ہیں، میں نے بھی دیکھی ہیں، یہ درست نہیں ہے. یہ ایک جو حکومتی ڈسٹورشن پروپیگنڈا سیل ہے، یہ ان کی کارستانی ہے. وہ اپنی پسند کی خبریں لگوانے کی کوشش کرتے ہیں. ہم نے اس کی نفی کی ہے، ہمارا بیانیہ وہی ہے. ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں ہم اپنے بیانیے پر قائم ہیں، لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اچھے تعلقات چاہیں گے مستقبل میں امریکہ کے ساتھ بھی. لیکن شاہ جی آپ یہ کہہ رہے ہیں بیانیے پہ قائم ہے لیکن اچھے تعلقات چاہیں گے، جو کہ بات ٹھیک ہے، اس انٹرویو میں بھی لکھا گیا، لیکن وہ کہتے کیا ہیں؟ کہتے مسٹر خان said he no longer blamed the US and wants a dignified relationship. یہ غلط رنگ دیا گیا ہے. He no longer، اور کوٹس میں لکھا ہے، میں یہ بھی بتا دوں کوٹس میں لکھا ہے blamed the US. عرض یہ ہے، آپ نے دیکھیں کہ آج انہوں نے اس کی وضاحتی بیان بھی ہے، اور میں نے ایک ٹویٹ بھی دیکھا ہے ڈاکٹر شیرین کا، جس پہ انہوں نے اس کو کلیریفیکیشن بھی دی ہے. اسی آرٹیکل میں وہ کہتے ہیں کہ ایز فار ایز خان صاحب کو پھر کوٹس میں، یعنی یہ ڈائریکٹ کوٹ ہے، یہ آئی ایم شیور یہ ریکارڈ بھی ہوا ہوگا کسی آڈیو کسی ٹیپ ریکارڈر میں، یا وہ جس طرح بھی آج کل گیجٹس پہ ریکارڈنگ ہوتی ہے. انہوں نے کہا ایز فار ایز آئی ایم کنسرنڈ اٹس اوور، اٹس بیہائنڈ می.
He said of the alleged conspiracy which both Sharif and the US deny کہ it is behind me, it's over. یہ ختم ہو چکی ہے بات. دیکھیے کاشف، ہم کہہ رہے ہیں ہم نے پریزیڈنٹ کو درخواست کی، پریزیڈنٹ صاحب نے اس کو چیف جسٹس صاحب کو بھیجا، اور جن 4 نقطوں پہ ہم نے بات کی ہے، نمبر 1 عمران خان کا جو پلاٹ اور اسیسینیشن اٹیمپٹ، نمبر 2 اعظم سواتی صاحب اور ارشد شریف کی شہادت، نمبر 3 ارشد شریف کا قتل اسیسینیشن، اور نمبر 4 جو ہے اس سائفر کی حقیقت. ٹھیک ہے، لیکن سر سائفر کی حقیقت جاننا ایک بات ہے. عمران خان صاحب نے ایک انٹرویو میں یہ بھی کہا، انہوں نے کہا کہ جی ہو سکتا ہے سازش نہ ہو. جب انٹرویو میں نہیں، معافی چاہتا ہوں، قوم سے خطاب میں یہ کہا کہ ہو سکتا ہے یہ سازش نہ ہو لیکن اس کو انویسٹیگیٹ کریں. یہاں پر اٹ لکس ویری کلیئر کہ ایف ٹی کے ذریعے یہ پیغام دیا جا رہا ہے جیسے کہ ہم تھوڑا سا اب سافٹ ہو جائیں گے امریکی سازش کے بیانیے پہ. کیا یہ بات اب سمجھی جائے کہ سافٹ ہوں گے، یا اگلے تقریر میں عمران خان، کیونکہ آج بھی جب انہوں نے جو جواب دیا اس میں یہ نہیں کہا کہ نہیں میں اسی طرح اس پہ کھڑا رہوں گا، انہوں نے بھی کہا کہ دیکھیں جی، انہوں نے آج بھی کہا ابھی میں منڈی بہاؤدین میں ہی ہوں. آج ہمارا وہاں جو مارچ ہے منڈی بہاؤدین میں پہنچا ہے، ان کا خطاب میں نے سنا، اور ان خطاب میں انہوں نے کہا کہ ہم اپنے موقف پر قائم ہیں لیکن ہم اچھے تعلقات چاہتے ہیں، ہم کسی کی غلامی قبول نہیں کریں گے، ہم نہیں چاہیں گے کہ بیجا ہمارے معاملات میں کوئی مداخلت کرے، یہ تو میں سمجھ رہا ہوں. ہم اچھے تعلقات کی خواہش رکھتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، اور یہ سارا لکھا ہوا ہے. بار بار عمران خان صاحب نے کہا کہ ایک ماسٹر سلیو ریلیشن شپ، ایک ماسٹر سرونٹ ریلیشن شپ، جیسے ایک مالک کی اور ایک غلام کی ریلیشن شپ ہے، ویسی ریلیشن شپ رہی ہے پاکستان اور امریکہ کی. بالکل سارا کچھ انہوں نے کہا. صرف سوال میرا اس لیے بار بار یہ میں پوچھ رہا ہوں یہ سمجھنے کے لیے کہ خان صاحب نے جو یہ بات یہ اس انٹرویو میں کہی ہے، اس سے امپریشن بڑا واضح طور پر یہ آ رہا ہے جو کوٹس میں لکھا گیا خان صاحب کی طرف سے کہ اٹ از اوور، نو لانگر بلیمز دا یو ایس فار دس. اب میں ان کے اوپر یہ الزام تراشی نہیں کروں گا، یا وہ آپ کو لگتا ہے کہ اگلی تقریر میں یہ الزام دوبارہ لگے گا دوبارہ، اور وہ کہیں گے کہ امریکی سازش کے ذریعے اور اب ان کے ہینڈلرز کے ذریعے مجھے نکالا گیا؟ دیکھیے میری سمجھ کے مطابق جو میں سمجھا ہوں اور جو مجھے انڈرسٹینڈنگ ہے، انہوں نے اپنے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں لے کر آئے، ان کا موقف وہی ہے، پر وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ موقف پر قائم رہتے ہوئے ہم آگے بڑھنے کو تیار ہیں اور دیکھنا چاہیں گے کہ کس طرح ایک رشتے استوار کیے جاتے ہیں اور رشتے کس قسم کے ہونے چاہیے. سر یہ آخر میں ابھی آپ نے بہت شروع میں جو لندن کی ملاقاتوں کا ذکر کیا، 4 5 6 دن، آج ہو جائے گا، نہیں 1 دن اور کل ہو جائے گا، پھر یہ کچھ آگے یہ تعیناتی اس طرح ہوگی، ہمارا رائٹ ہے، وزیر اعظم کا رائٹ ہے. لیکن 4 5 تو نام ہے، 6 کر لیں، ورنہ 5 نام ہے، سب کو پتا ہے نام کون سے ہیں. لندن جانے سے پہلے آئی ایم شیور پورے پاکستان کو پتا ہے کہ کون کون سے لوگ پہلے سے لے کر 5ویں تک ہیں. آئی ایم شیور 5 پہلے دن ہی فیصلہ ہو جانا چاہیے تھا، یا فیصلہ کیا رکھا ہونا چاہیے تھا. اگر نواز شریف صاحب سے پوچھنا ہے کہ جی اگر شہباز صاحب نے میاں صاحب کی بات ماننی ہے تو کہہ دیتے کہ جناب اس کو بنا دیں، اور شہباز صاحب 2 گھنٹے بعد پاکستان آ جاتے. ایسا نہیں ہوا، بلکہ یہ بڑھتا گیا، 1 دن اور ایکسٹینڈ کیا، 1 دن اور ایکسٹینڈ کیا. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ دونوں بھائیوں میں بھی اختلاف ہے کہ کس کو لگانا ہے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ان کی رینکس میں سخت کنفیوژن ہے، سخت کنفیوژن ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان میں سے ایک طبقہ جو اپنی پسند کو فوقیت دینا چاہتا ہے، اور ہو سکتا ہے میں اسپیکولیٹنگ، میرے پاس نالج نہیں ہے. ویسے یہ تو سارے طبقے یہی چاہتے ہیں نا، آپ بھی یہی چاہتے ہیں. آپ نے بھی کہا یہ نہیں ہونا چاہیے، میرٹ پہ ہونی چاہیے، کہ ساروں کی اپنی اپنی وہ ہے نا کہ اس کو نہیں اس کو بنائے، اس کو نہیں اس کو بنائے، وہ تو سب چاہتے ہیں، انکلوڈنگ دیٹ انکلوڈز ایوری بڈی. دیکھیے کاشف، ہم تو کہہ رہے ہیں، عمران خان نے کیا کہا ہے؟ عمران خان نے کہا ہے نمبر 1 ہمارا اس میں کوئی سروکار نہیں ہے، نہ ہمارا اختیار ہے کہ ہم فیصلہ کریں. ٹھیک، ہم چاہتے ہیں کہ فیصلے میں
جو بھی ہو شخصیت آئے گی آگے، ہم ان کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشن شپ اسٹیبلش کریں گے، ہم کام کریں گے ان کے ساتھ۔ اب یہ حکومت ہچکچا کیوں رہی ہے، اور حکومت اس میں جو اس پورے ملک میں اس وقت جو انسٹیبلٹی کی کیفیت بن رہی ہے، انسرٹنٹی کی کیفیت بن رہی ہے، چاہے وہ اکنامک ڈیسیجن میکنگ ہو، چاہے وہ الیکشنز کے بارے میں فیصلہ ہو، چاہے وہ اس تعیناتی کا فیصلہ ہو، اس کی ذمہ دار یہ موجودہ حکومت اور ان کی قیادت ہے، کیونکہ وہ اپنے ایجنڈے کو نیشنل ایجنڈے پر، نیشنل انسٹیٹیوشن پر فوقیت دے رہے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے دونوں بھائیوں میں اختلاف؟ میں پھر یہ سوال ریپیٹ کر رہا ہوں، اتنی لمبی کانورسیشنز کا مطلب ایک ہی نکلتا ہے کہ ماضی دیکھیے، آپ دونوں اگری نہیں کر رہے۔ ماضی میں آپ نے دیکھا کہ جب فیصلے ہوئے اور 5 تعیناتیاں ہوئیں تو نواز شریف صاحب نے اپنی سوچ اور انہوں نے جو آج جس سینیورٹی کے پرنسپل کا وہ ذکر کر رہے ہیں اس کو انہیں فالو نہیں کیا۔ اور ماضی میں آپ جانتے ہیں کہ شہباز کی اور نواز شریف کی سوچ میں ایک خلیج رہی ہے، یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے۔ اور وہ خلیج اب ایسا لگتا ہے، کم از کم بادی نظر میں ایسا لگ رہا ہے کہ ایک سمپل فیصلہ جو کہ شاید 1 گھنٹے، کیونکہ یہ کوئی نئی بات تو ہے نہیں، پچھلے مہینوں سے یہ چل رہا ہے کون بنے گا، سب کو پتا ہے کہ کون کون سے نام ہوں گے، بلکہ یہ کہا بھی گیا کہ کسی نے کہا کہ جی وہ نام کیونکہ مشاورت کرنی ہے، سب کو پتا ہے نام کون سے، پہلے 5 نام ہیں، ان میں سے مشاورت انہی میں سے ہونی تھی۔ دا وے اٹ از بینگ ایکسٹینڈیڈ اینڈ پرولونگڈ لکس ایز اف کہیں نہ کہیں اختلاف موجود ہے۔ آپ لوگوں کو کوئی اعتراض نہیں جو مرضی بن جائے شاہ جی؟ ہم کہہ رہے ہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں، جو بھی بنے گا ہم ان کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ کے لیے تیار ہیں، بٹ آئی ایم سیئنگ آل از ناٹ ویل ان لندن۔ بٹ دوسرا، آپ میرٹ کی بات کرتے ہیں، ویسے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ میرٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے وین یو اپوائنٹ ان آرمی چیف، بیکاز آل 4 or 5 ہیو گریجولی بیکم اس جگہ آئے ہیں جہاں پہ وہ اس لائن میں ہیں جہاں وہ چیف بن سکتے ہیں، سو وہ میرٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے شاہ جی آپ؟ دیکھیے، میرٹ میں تو ان کی دیکھنی ہوتی ہے، اس میں سینیورٹی آتی ہے، ان کی ان کا جو ایکسپیرئنس ہوتا ہے کتنا سب ایک جیسی ہے نا، ایک جیسی ہے، سب کا ایکسپیرئنس ایک جیسا ہے، سب کی سینیورٹی ایک جیسی ہے، بلکہ میجورٹی تو ایک کورس کے ہیں۔ آپ یہ شاید صبح شام کا فرق ہو کہ ایک کا نمبر پہلے ہو، ایک کا دوسرے کا بعد میں ہو۔ کاشف دیکھیے، ہم تو باہر سے اندازے لگا سکتے ہیں نا، جو انسٹیٹیوشن ہے، انسٹیٹیوشن کے جو سربراہ ہیں جنہوں نے سمری کے ذریعے نام پرپوز کرنے ہیں، ان کے سامنے تو سارا ماضی ہے، سارا ریکارڈ ہے، ساری پرفارمنس ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آبویسلی اور انہیں اس انسٹیٹیوشن کے انٹرسٹ کا بھی خیال ہے، ان کی ٹریڈیشنز ہیں، ان کے نارمز ہیں، وہ سب چیزوں کو، اور مستقبل پہ بھی ان کی نظر ہے، کون ریٹائر ہو رہا ہے، اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز کیا ہیں، وہ سب چیزوں کو دیکھ کر ہی وہ تجویز کریں گے نا۔ اب یہ تجویز، آپ کہہ رہے ہیں انسٹیٹیوشن اپوائنٹ کر لے، جس کا انسٹیٹیوشن کے اس کو اپوائنٹ کر دینا چاہیے۔ obviously جو ان سے واقف ہیں، دیکھیں ہمیں تو اندازے ہو سکتے ہیں نا، جنہوں نے ان کو گرو کرتے ایوالو ہوتے دیکھا ہے، obviously ان کی رائے میں ایک وزن تو ہوتا ہے، ہونا چاہیے۔ کیا انہی کے رائے میں وزن ہونا چاہیے؟ اچھا، آئی مین اٹ وین آئی آسک دس کوسچن، کہ آپ کا خیال ہے کہ کیونکہ انسٹیٹیوشن کی اپوائنٹمنٹ ہے، آرمی چیف لگنا ہے، انسٹیٹیوشن فیصلہ کر لے اور بتا دے کہ کس کو لگانا ہے، دس از واٹ یو سیئنگ، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ مجھے یہ بتائیے، جو جنہوں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے، جنہوں نے ان کو پرفارم کرتے دیکھا ہے، ان کی رائے میں زیادہ اہمیت ہوگی یا جن کی ان سے سرسری ملاقات ہوئی ہے یا ہوئی بھی نہ ہو؟ ٹھیک، کیونکہ 5 امیدوار ہیں، جو امیدوار نہیں ہیں، 5 لوگ ہیں جو لسٹ میں ہیں، آئی ایم شیور آل آف دیم آر کمپیٹنٹ، دیٹس وائی دے آر دیر، دے ور آل کمپیٹنٹ ٹو بیکم لیفٹنٹ جنرلز، کورس کمانڈ۔ تبھی تو ہم کاشف کہہ رہے ہیں ان 5 میں سے جو ہو جائے ہمیں اعتراض نہیں ہے۔ ٹھیک، اور شہباز شریف صاحب لگا دیں، آپ کو اس پہ بھی اعتراض نہیں ہے؟ ان کو آئینی اختیار اگر ان کے پاس ہے تو وہی لگائیں گے۔ تو عمران خان صاحب تو کہتے ہیں کسی مفرور کو نہیں لگانا چاہیے۔ نہیں، ہم کہہ رہے ہیں آئینی اختیار ان کا ہے اور ہم اس کو کنسیڈ کرتے ہیں کہ آئینی اختیار ان کا ہے۔
شاہ جی آپ بھی اور عمران خان صاحب بھی ایک پیج پہ نہیں. نہیں میرا تو عمران خان سے پیج کے ہٹ کے گزارا ہی نہیں کر سکتا. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ. شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک لیتے ناظرین. شاہ محمود قریشی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. علی نواز امان صاحب تحریک انصاف سے اور لطیف کھوسا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بریک لیتے, بریک آؤٹ واپس آتے. ویلکم بیک ناظرین. علی امان صاحب, لطیف کھوسا ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ سے بھی پوچھتا ہوں یہ کہ مذاکرات اگر ہو رہے کھلے آپ کہیں ہاں ہو رہے ہیں, چھپاتے کیوں؟ مطلب عجیب سی بات ہے. پاکستان کی سیاست آپ سمجھتے ہیں, پاکستان کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا رول آپ سمجھتے ہیں. آپ اگر 70 سال کی تاریخ کی پاکستان کی سیاست دیکھ لیں, اس میں اسٹیبلشمنٹ کب آؤٹ ہوئی ہے؟ اور طاقتور حلقے ہیں پاکستان کے اندر. میں میرا جو آپ انپوٹ کر سکتے ہیں, میں گھما پھرا کے بات کرنے والا آدمی نہیں ہوں, یو نو دس تھنگ. تو رابطے کہیں نہ کہیں رہتے ہیں. اچھے, یہ تو ٹائم بتائے گا. امید کا لیول کیا ہے؟ اوکے لیٹ می پٹ دس وے. پہلے کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا, کہتے ہیں ہوتے رہے لیکن لگ نہیں رہا. امید ہے اس دفعہ؟ دیکھیں امید تو ہمیشہ انسان کو ہوپفل رہنا چاہیے, پر اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں میں ہوپفل کیوں, میں کیوں, لیٹ سپوز ہم کیا رہے ہیں اور پہلے والے کیا کہہ رہے تھے. پہلے والے کہہ رہے تھے ہمیں بیک ڈور سے وزیر اعظم بنایا جائے. پہلے والے کہہ رہے تھے کہ ہمیں این آر او دیا جائے. اگر آپ یاد ہوگا کہ آپ کے ٹی وی شوز کے اندر نون لیگ والے آ کے خود کہتے تھے کہ یہ آپ کو مفتاح کی بڑی نون آپ کو ایک ٹی وی ٹاک شو شاید آپ ہی کا تھا, اس میں اس نے کہا کہ جو این آر او کی جتنی ترمیم وہ تو فوج نے ہمیں دی تھی. وسیم بدامی کے پروگرام, تو وہ ایئر وائی کا لوگو تھا کوئی شاید. تو دوسری طرف آپ کے سامنے ہم انہیں کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم انہیں سمپل سی ایک بات کہہ رہے ہیں, الیکشن ہونے چاہیے پاکستان. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر عدالت نے انٹرفیئر نہ کیا ہوتا تو پاکستان میں تو یہ مسئلہ آنا ہی نہیں تھا. ہم تو اس وقت بھی الیکشن ہی کی بات کر رہے تھے. الیکشن ہو جاتے, آپ نے انٹرپریٹیشن کرنی تھی, آپ کر دیتے 69 کی بعد میں, تاکہ آئندہ ایسا کچھ نہ مان رہے. ہاں یہ دیکھ رہے ایٹ واٹ کاسٹ نہیں مان رہے. کاشف بھائی سوال یہ ہے, ایٹ واٹ کاسٹ یہ نہیں مان رہے. کیا ہم ملک کے بارے میں نہیں سوچ رہے؟ آپ کے سامنے ورلڈ بینک پیچھے ہو گیا, آپ کے سامنے ورلڈ بینک پیچھے ہو گیا. اس نے جو آپ کی ابھی جو آپ نے وہ تو آپ اکنامک کاسٹ کی تو بات بڑے عرصے سے ہو رہی ہے کہ تحریک انصاف کی جانب سے اس کی اکنامک کاسٹ ہے. کھوسا صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس معاملے کا کوئی سیاسی حل ہے؟ تحریک انصاف کی ڈیمانڈ کے الیکشن ہونے چاہیے اور حکومت پی ڈی ایم کی حکومت کی ڈیمانڈ کے الیکشن نہیں ہونے چاہیے. ہم نہیں کریں گے, اپنے وقت پر ہوں گے. دیکھیں کاشف, ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ ملک نہیں چل رہا اور جمہوریت بالکل تعطل کا شکار ہے. جمہوریت میں جب تک اپوزیشن جو ہے پارلیمنٹ میں نہ ہو, کوئی جمہوریت نہیں ہے. یہ تو پارلیمنٹ میں بیٹھ کے ایک ہی جماعت جو ہے ایک طرف بھی بیٹھی ہے, دوسری طرف بھی ہم نوا بیٹھے ہیں, وہ نہیں چل رہا ہے. نظام نہیں چل رہا ہے, آپ کی لیجسلیچر نہیں چل رہی ہے, اور جہاں تک تعلق ہے کورم تک پورا نہیں ہوتا ہے. کیا جمہوریت اس طرح سے چلتی ہے 6 مہینے سے؟ تو آپ کا بالکل تعطل کا شکار ہے. تو پھر آپ کی بات سن کے تو کھوسا صاحب لگتا ہے الیکشن پھر بہتر راستہ ہے. الیکشن کرائیں, جو حکومت بنائے چلائے پارلیمان. آپ کی بات سن کے کم از کم یہ ہے, لیکن کیوں نہیں ہو رہا ہے پھر؟ کاشف کیسے ہو جائے مجھے بتاؤ یار. یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن ہمیں نامنظور ہے. اچھا چلیں الیکشن کمیشن کو پھر کس طرح سے, وہ استعفیٰ دے کے تو گھر جانے والے نہیں ہیں. اب نکال آپ سکتے نہیں ہو, ویسے آپ کو ان کے تحت الیکشن قبول نہیں ہے. اسی طرح پھر جو الیکٹورل جو بھی انہوں نے امینڈمنٹس کی ہیں وہ بھی آپ کو قبول نہیں ہے. آپ کہتے ہیں 1 کروڑ پاکستانی ہے باہر, اس کا بھی ووٹ نہیں. سر یہ بات ہے, اس پہ اختلاف نہیں ہے. کھوسا صاحب 2-4 چیزوں پہ تو تحریک انصاف نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے وقت کہہ دیا تھا کہ مشینیں ہم جانتے ہیں کہ اس الیکشن میں نہیں ہو سکتی, پاکستانی ووٹر جو اوورسیز ووٹر ہے وہ بھی اس الیکشن میں نہیں ہو سکتے. یہ تو پہلے ہی مان لیا تھا انہوں نے. اب مسئلہ جو باقی آپ نے کہا, یہ تو بیٹھ کے بات دیکھیں, مسئلہ یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ جو جس فکس میں ہے یہ ملک, پولیٹیکل فکس میں, اس سے باہر نکلنا ہے نا. اس کا راستہ مجھے بتائیں آپ کے خیال میں کیا ہے؟ کاشف اس کا راستہ کیا سڑکوں پہ نکلے گا؟ اس کا راستہ کیا دھرنوں سے نکلے گا یا لانگ مارچ سے نکلے گا؟ پھر آپ کو ڈائیلاگ کرنا پڑے گا. ارے بھائی یہ ابھی میں دوست سن رہا تھا کہ جی ان کا ہمیشہ تعلق, ان کا تعلق کیسے بنتا ہے؟ ان کا تعلق کیوں بنتا ہے؟ نیوٹرل کا تعلق یا عدلیہ کا کیوں بنتا ہے تعلق؟ یہ سیاسی معاملات ہیں. آپ نے آئین میں ریاست کو تعریف کر دی, ریاست میں کہیں عدلیہ اور کہیں جو ہے نیوٹرلز کا ذکر نہیں ہے. ریاست صرف اور صرف عوام ہے جس کی وفاداری
ہر پاکستانی پر واجب ہے آرٹیکل 7 میں، اور آرٹیکل 5 میں بڑا واضح ہے کہ وفاداری ریاست کی جو آئین کو مقتدر کرتا ہے اوپر سے لے کے نیچے تک، اس میں کوئی اور نہیں ہے، اور تابعداری اور وفاداری آئین اور قانون۔ سر یہ باتیں کتابوں میں آئین میں بڑی اچھی لگتی ہے، پر گراؤنڈ ریالٹی بھی ہے نا، مل کر بیٹھ، ایک گراؤنڈ ریالٹی بھی ہے نا۔ اس وقت دیکھیں حکومت وزیر اعظم آپ کا ٹویٹ کرتا ہے کہ ہیڈنگ ہوم آف ٹو پاکستان، یہ ٹویٹ انہوں نے کیا 8/11 کو، اور پھر پتا چلا لندن چلے گئے، اس کو ڈیلیٹ کیا، لندن چلے گئے، لندن میں کہہ کہ کل واپس آ رہا ہوں، نہیں کل ایک اور دن ایکسٹینڈ ہو گیا، فیصلہ نہیں ہو پایا، ایک اور اب جی میں بیمار ہو گیا ہوں تو میں ایک اور دن۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو فیصلے کرنے جا رہے ہیں وہ دو سیاستدان بھی بیٹھ کے آپس میں وہ فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں، کیونکہ لگتا ہے ایسا ہے کہ ایک چاہتا ہے کوئی اور پوائنٹ ہو، دوسرا کہتا ہے کوئی اور ہو۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ آپ کی پارٹیوں کے اندر دو بھائی نہیں طے کر پا رہے اس چیز کو، باہر کیا طے ہوگا یہ معاملہ؟ تو یہی تو میں رونا رو رہا ہوں کہ یہ سیاستدانوں کو مل بیٹھ کر آپس میں یہ معاملات کو طے کرنا ہوگا۔ دیکھیے آپ کسی اور کو باہر سے نکالیں گے، اب خان صاحب کہتے ہیں نیوٹرل امپائر، ارے بھائی نیوٹرل امپائر تو پھر تاج برطانیہ کو کیوں نکالا؟ پھر وہی غلامی آپ رکھتے اپنے اوپر تاکہ نیوٹرلز جو ہیں آپ کو چلاتے رہتے، آپ کا نظام چلاتے رہتے۔ پھر آپ نے کیوں کر آزادی لی؟ اگر آزادی لی ہے تو پھر اس آزادی کے کچھ تقاضے بھی ہوتے ہیں، بھائیوں میں بھی، ایک خاندان میں بھی تنازعات ہوتے ہیں، لیکن ان تنازعات کو طے کرنے کے لیے آپ باہر سے کسی اور کو امپورٹ نہیں کرتے ہو۔ یہاں آپ کے آئین میں ایک مندرج ہے آپ کا طریقہ کار، پارلیمان میں آپ جاتے نہیں ہو، پارلیمان کو آپ نے بے توقیر کر دیا، آپ جو ہے تضحیق کرتے ہو پارلیمان کی۔ بھلے اپوزیشن اور گورنمنٹ ہوتی ہے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تند و تیزیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن معاملات ہمیشہ پارلیمان اور میز کے اوپر ہی اور میز کے اوپر ہی حل ہوں گے۔ عمران خان صاحب نے ایک پیچھے لیا، میں آپ کے پاس آتا ہوں کھوسا صاحب، ایک اور سوال بھی آپ کے لیے کہ آپ کی پارٹی کا رویہ آپ نے دیکھا پچھلے کچھ عرصے میں، مصطفیٰ کھوکھر کو پارٹی سے نکال دیا یا اس کا استعفیٰ لے لیا، کیونکہ تو نے وہ بیان جو دیا نا، وہ کل میں وہ کسی کا بیان سن رہا تھا، شاید چانڈیو صاحب کا، وہ لیڈر بننے کی کوشش کر رہے ہیں، انہوں نے کیا کہا، انہوں نے اپنے ساتھی سینیٹر کے حق میں آواز اٹھائی تھی، اعتزاز احسن پارٹی کی لیڈ، مجھے لگتا ہے آپ بھی اسی راستے پہ چل رہے ہیں، قریب آپ کی بھی جو بنیادی وہ ہے نا رکنیت پیپلز پارٹی کی خطرے میں پڑ رہی ہے۔ ذرا میں آتا ہوں اس سوال کے ساتھ کہ کھوسا صاحب بھی جو کہتے ہیں نا ایسے نہیں ہوگا، پارٹی نے کل اٹھ کے کہنا کھوسا صاحب رکنیت معطل، یہ جو کھوسا صاحب کی کچھ بات کھوگا صاحب مجھے یاد ہے، لیکن یہ جو عمران خان صاحب کا ایف ٹی کا انٹرویو ہے اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں۔ آزاد عدلیہ کی جو مہم چل رہی تھی تو پہلی دفعہ پتھر لگا تھا لاہور میں لطیف کھوسا۔ ویسے آج آپ نے ذکر کیا، آپ کی ٹویٹ میں نے دیکھی ہے کہ آپ لوگوں کو اندر نہیں جانے دیا سپریم کورٹ۔ جی کاشف بھی آپ بھی ہمارے ساتھ ہوتے تھے، یاد ہے جب دستور پہ اعتزاز صاحب سارے آپ میں سارے وہاں ہوتے تھے اور پتھراؤ ہو رہا ہوتا تھا، شیل چل رہے ہوتے تھے، لاٹیاں چل رہی ہوتی تھی، ہم کیا کرتے تھے، ہم سپریم کورٹ کے اندر چلے جاتے تھے، پولیس وہاں انٹر نہیں ہوتی تھی، باقی فورسز وہاں انٹر نہیں ہوتی تھی، اور ہم کہتے تھے ہم بچ گئے۔ آج اسی آزاد عدلیہ، اسی سپریم کورٹ ممبئی کے لیے جس میں ہم نے وہ تحریک چلائی ہے، ہم 3 چیزیں کہنے گئے تھے، اپنی پٹیشن داخل کرنے گئے تھے، ایف آئی آر کر دیں ارشد شریف کو دیکھ لیں، ایف آئی آر کاٹ دیں، عمران خان صاحب کی، اعظم سواتی کے ساتھ جو اس کی تحقیقات کر لیں۔ بات ختم۔ کیا کہتے تھے، کیوں نہیں جانے دے رہے؟ مطلب وہ بیچارے پولیس والے باہر بیٹھے کیا کہہ رہے ہیں جی، آپ رجسٹرار صاحب نے کہہ دیا کہ ابھی اجازت نہیں ہے، تو مجھے بتائے نا کیا واٹ از دس۔ اب کتنے لوگ تھے، 15-16 لوگ تھے، ہم نے ان کو کہا ہم نے اندر نہیں جانا ہے، انسٹیٹیوشن برانچ کے اندر جا کے ہم نے ریسیو کرانی ہے اور آ جانا ہے، نتھنگ ایلس، پر نہیں مانا گیا۔ تو میں لطیف کھوسا صاحب کی یاد ہے، تو یہ اس وقت بھی روڈ پہ مار کھا رہے تھے، اور اس وقت درخواست جمع ہوئی ہے کہ نہیں؟ پھر ہم نے اس کو آئی آر کے تھرو میرے خیال بھجوا دیا تو ریسیو ہو گئی ہوگی۔ میں اور بات کرنے لگا تھا، وہ ریسیو تو سارا کچھ ہو جاتا ہے نا، تو فیصلے تو جو ابھی میں اسی پہ بات کرنے لگا ہوں۔ تو کھوسا صاحب یہ کر رہے تھے نا، تو بی بی شہید اور رحمان ملک کسی اور سے باتیں کر رہے تھے، کسی اور سے رستے استوار کر رہے تھے، اف یو ریمبر۔ اور جب ان کے رستے استوار ہو گئے تھے اس سے نیچے آ کے بات اور طرف چلی گئی تھی۔ بات کرنے کا مقصد کیا ہے کاشف بھائی، کہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک رول ہے، ختم کیسے ہو سکتا ہے جب فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں گے، ختم کب ہو سکتا ہے جب ہمارا اسٹے ختم، جب اپنی باریاں لگانے کا خیال چھوڑ دیں گے یہ ختم ہو جائے گا۔ یہی تو فرق ہے، ساروں کو باریاں چاہیے، باریوں کے لیے سارے الیکشن کیوں کہہ رہے ہیں ہماری تو کیا تھی اس وقت سے جب ہم ہٹایا گیا ہے، جتنے سرویز آ رہے تھے اس میں تحریک انصاف تو کہیں نہیں تھی، ضمنی الیکشن میں تحریک انصاف کہیں نہیں تھی، ہم تو پھر فری اینڈ فیئر الیکشنز کی بات کر رہے تھے اس وقت۔ یہ لوگ بات کر رہے تھے کہ این آر او چاہیے، ای وی ایم نہیں چاہیے، یہ نہیں چاہیے، ہو گیا نا، اولڈ سٹوری نہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ ان کے تعلقات نہیں تھے
تو مجھے بتائیں چیف آف آرمی اسٹاف کی جب لیجسلیشن ہوئی تھی تو اس میں اندر آ کے ووٹ کیوں دے دیا تھا انہوں نے؟ اس ٹائم حکومت کس کی تھی؟ یہ تو میں ہماری حکومت تھی اور تعلقات کہیں اور تھے. کہہ رہے گناہ کبیرہ ہو گیا. میری بات سنیں, ہم کریں تو دوسرا کرے تو کریکٹر ڈھیلا, یہ والی بات بھی زیادتی والی بات ہے نا. مسئلہ یہ کہ ساروں کو فیصلہ کرنا پڑے گا, کسی ایک کو فیصلہ نہیں کرنا پڑے گا. کھوسا صاحب کوئکلی ذرا یہ جو انہوں نے کہا ہے ایک سپریم کورٹ میں درخواست نہیں دے سکتے آپ کا پارلیمنٹیرین جا کے. دیکھیں, ایک تو کاشف ارشد شریف صاحب کی جو مرحوم کی پوسٹ مارٹم رپورٹ آئی ہے وہ بہت ہی تکلیف دہ ہے. اگر یہ واقعی اینٹی مارٹم ہے, یہ انجریز پوسٹ مارٹم نہیں ہے, اینٹی مارٹم ہے, تو پھر تو یعنی گولی یا مارنے سے پہلے تشدد کے عوامل بڑے واضح طور پر آتے ہیں. تو پھر تو اس کا بالکل ایک تھریڈ بیئر جو ہے انویسٹیگیشنز ہونی چاہیے. وہ 2 رکنی جو گئی ہوئی ہے کمیٹی, وہ وہاں سے ہو کر آج یو اے ای میں آ گئی ہے, اور یو اے ای میں وہ ارشد صاحب کا جو ٹھکانہ یا گھر یا جہاں بھی رہے تھے اس کا بھی جائزہ اور اس کا بھی سارا احاطہ کریں گے, اور کیوں کر کون سے عوامل تھے جس وجہ سے انہیں جو ہے وہاں دبئی سے جو باہر جانا پڑا. یہ تمام چیزیں میں سمجھتا ہوں آج اگر سپریم کورٹ میں گئی ہے پی ٹی آئی تو یہ ہونا چاہیے, یا ان کے ورثاء گئے ہیں. میں سمجھتا ہوں ان کی بیوہ جس نے درخواست بھی دی ہے, ان کی والدہ محترم مرحوم ارشد شریف صاحب کی, اس پہ بالکل ہونا چاہیے اور یقیناً تہ تک پہنچنا چاہیے کہ ارشد شریف کو اس بہیمانہ قتل جو ہے کس انداز سے کیا گیا ہے, کیوں کر کیا گیا, کیا وجوہات ہیں, کون سے عوامل ہیں, کون کون اس میں شریک ہیں, شامل ہیں. ویسے آج تک ایسی جو ہے ہم نے دیکھا ہے بدقسمتی سے اس کا کچھ نہیں نکلا کرتا, لیکن امید کرتے ہیں کہ ایسا بات نکلے گا. ایبسولوٹلی رائٹ سر, اللہ کرے نکلے کیونکہ یہ جو ہے ہمارے آزادی کے ساتھ منسلک ہے. دیکھیں, بنیادی حقوق کی خاطر آپ لوگوں نے جو آگہی دی ہے قوم کو, ایک میڈیا پرسنل نے جتنی قربانیاں دی ہیں, آپ کی عظمتوں کو سلام کرتے ہیں ہم, اور جتنی جانوں کے نذرانے دیے ہیں اور جس طرح تلی پر آپ all owe it to Arshad Sharif. We all owe it to Arshad Sharif کہ اس کے کیس کی انویسٹیگیشن آنسٹ ٹرانسپیرنٹ ہو اور ہر وہ چیز سامنے آئے جس کے بارے میں سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. اجازت ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. یہ ایف ٹی کا ایک انٹرویو عمران خان صاحب کا فائنینشیل ٹائمز کا, اس میں 2 چیزیں جو بڑی اہم ہیں. اس میں انہوں نے کہا کہ خان said he no longer blamed the US and wants a dignified relationship if re-elected. He also اگلے پیرا میں لکھتے ہیں کہ as far as I am concerned, it's over. It's behind me. He said of alleged conspiracy, جو مبینہ سازش تھی. ترجمہ کر کے بتائیں. سمپل سی بات, ہم نے انگلینڈ 1857 میں جنگ آزادی ہوتی, 1947 میں پاکستان اور انڈیا باقی بن جاتا, اور ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں, آپ نے ہمیں 400 سال ہم پہ حکومت کی ہے, ہم آپ کے ساتھ ریلیشنز اچھے نہیں رکھنا چاہتے ہیں, ہمارے پہ آپ نے ظلم کیا, آپ نے ہمارے ٹیپو سلطان کے ساتھ کیا, آپ نے سراج الدولہ کے ساتھ یہ کیا, ہماری پوری لیڈرشپ مسلمانوں کی ختم کر دی, تو ہم تو آپ کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے. دنیا میں اس طرح نہیں ہوتا. نہیں, اصل یہ تو بات آپ کی میں اتفاق کرتا ہوں, آپ کو کام تو کرنا پڑے گا ان کے ساتھ. سمپل ہے, وہ انڈیا کے ساتھ کرنے کو تیار ہے. نان اسٹارٹر سوال یہ ہے کہ بٹ اٹس آل اوور, اٹس بیہائنڈ می, جو ہو گیا ختم. کنسپریسی کا ذکر اب نہیں ہوگا. ہم آگے چلنا چاہتے ہیں. اب کانسپریسی ہم کہتے رہیں, ہمارے اپنے ملک میں اس پہ انویسٹیگیشن نہیں ہو رہی, ہماری سپریم کورٹ اس کے اوپر نوٹس نہیں لے رہی. ہم نے سائفر کو بھیجا ہوا ہے صدر مملکت کے پاس, سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے پاس پڑا ہے, اسپیکر قومی اسمبلی کے پاس پڑا ہے. آپ نے کوئی, آپ چھوڑیں, یہ تو سائفر بہت بڑی, آپ ارشد شریف کی سازش نکال کے بتا دیں تو بہت بڑی بات ہے. ارشد شریف کو سب کچھ پاکستان میں ہونا ہے, کیونکہ کچھ نہیں ہونا, ہم نے آگے چلنا ہے, آگے نیچے. اب لیٹس سپوز انڈیا ہم پہ کتنا آیا جب ہم نے پرائم منسٹر عمران خان بنے تھے, تو ہم نے مودی کو جب یہ وزیر اعظم بنا, ہم نے اس کو مبارکباد. یہ پھر حقیقی مارچ کیوں چل رہا ہے؟ اگر آپ آگے چلنا چاہتے ہیں تو پھر چاہتے کیا حقیقی مارچ؟ بالکل صحیح بات. کیا چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر فری اینڈ فیئر الیکشنز ہو جائیں, دیٹس آل. اور کیا چاہتے ہیں مجھے بتائیں. یہ تو ابھی جو پپیٹ گورنمنٹ تھی, انسٹالڈ گورنمنٹ تھی نا, اس وجہ سے تھا نا کہ یہ ایک انسٹالڈ گورنمنٹ ہے, اس وجہ سے. ہمارا کیا ہے, اب اگر آپ کا پپیٹ اور انسٹالڈ گورنمنٹ کا بیانیہ آپ نے چینج کر دیا تو پھر بیانیہ چینج نہیں ہوا, اس کو روک دیا. ایک بندے کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے, لیٹس بڑا سویئر ہوتا ہے, اس کے بعد آپریٹ ہو, ساری عمر اگر وہ اپنے دماغ میں چیز بٹھائے رکھے تو وہ آگے چل سکتا ہے. کورونا کے آفٹر ایفیکٹس کیا, ہم آگے چلنا چاہتے ہیں, پاکستان آگے چلنا چاہتا ہے. یہ عمران خان کی ذات کا مسئلہ تو نہیں ہے, آگے ہم چلنا چاہتے کہ نہیں چلنا چاہتے. یا ہم کہہ دیں
کہ بس یہ پاکستان ہے, یہ اس کے ختم ہو گئے, اس کے کوئی بارڈرز نہیں ہے, دنیا میں ہمیں کوئی ریلیشن نہیں چاہیے, ہم ایک ساؤتھ کوریا کی طرح کا ایک ملک بننا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, نو. آخری سے کھوسا صاحب, ویسے میں نے آپ سے مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کا اور آپ کی اپنی بنیادی رکنیت کا پوچھا تھا, وہ خطرہ تو نہیں کھوسا صاحب آپ کو؟ دیکھو ارشد, میری وفا جو ہے وہ اس پر کسی کو شک و شبہ نہیں ہو سکتا. کاشف, کسی کو شک و شبہ نہیں ہو سکتا. میں پیپلز پارٹی کا, اور سر اعتزاز احسن پہ شک ہو گیا, مصطفیٰ کھوکھر پہ تو ہو گیا. نہیں دیکھیں, وہ ان کا اور میرے ساتھ اس لیے ایکویشن نہیں ہو سکتی کہ میں نے کبھی آج تک پیپلز پارٹی کے علاوہ کسی اور پارٹی کی طرف دیکھا تک نہیں ہے, لیکن میں نے ہمیشہ سچ اور حق کا ساتھ اعتزاز صاحب نے دیکھا ہے, چاہے میرے پارٹی کے اعتزاز صاحب, آپ کو پتہ ہے تحریک انصاف میں ایک سٹیج پر تھا ہمارے ساتھ, وہ کیا تھا, بھٹو صاحب نے کتاب میں بھی لکھا, چھوڑ دیں اس بات کو, لیکن میرے اوپر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ میں نے آج تک کبھی اس طرح کیا ہو. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب اچھے ہیں, نوجوان ہیں, اور امید ہے کہ انشاءاللہ واپس آ جائیں گے. اعتزاز احسن کو کسی نے پارٹی سے نہیں نکالا, نہ کوئی نکال سکتا ہے. دیکھیں, پارٹی سے نکالنا کا تو کسی کو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. البتہ عہدے جو ہوتے ہیں نا, اس سے مستعفی ہونا یا عہدے سے اپنے ساتھی سینیٹر کے ساتھ کھڑا ہونا, یہ جرم کب سے بن گیا پارٹی کے لیے؟ نہیں دیکھیں, یہ تو سینیٹر بنانا ان کو سندھ سے بنایا, ظاہر ہے پارٹی نے بنایا, اور وہ پارٹی کی ایک امانت ہوتی ہے, پارٹی کا وہ سربراہ کا استحقاق ہوتا ہے. پارٹی کے عہدے جو ہیں یہ بیچ میں آپ اعظم سواتی کے ساتھ کھڑے ہیں یا نہیں؟ نہیں, میں بالکل اعظم سواتی کے ساتھ کھڑا ہوں, لیکن آپ کے پاس تو سینیٹر کی سیٹ ہی نہیں, ان کو ایمنسٹی آپ کے پاس تو سینیٹ یا ایم این اے کی سیٹ ہی نہیں ہے, تو آپ کو تو آپ اسی لیے کھڑے ہیں کیونکہ آپ سے تو کچھ ہی واپس لیا جا سکتا. نہیں, ونس اے سینیٹر آلویز اے سینیٹر, چھوڑ دو. میں 2 ٹرم سینیٹر رہا ہوں. میں اعظم سواتی کے ساتھ اس لیے ہوں کہ اس کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے, اللہ نہ کرے کسی بھی پاکستانی کے ساتھ اس قسم کا سلوک ہو, میں ہر اس شخص کے ساتھ ہوں گا. اس لیے نہیں کہ اعظم سواتی سینیٹر ہیں تو میں ان کے ساتھ دے رہا ہوں, کسی اور پاکستانی کے ساتھ ہو, میں بلا کسی تشخیص اور تمیز کے کہ وہ کس سیاسی جماعت سے ہے یا کس وہ دھرم اور دین سے ہے, میں بالکل کھڑے بھی ایسے ہونا بھی سوز مسئلہ ہے. آپ سے ہونا بھی ایسی چاہیے. بہت شکریہ دونوں مہمانوں کی گفتگو, آپ نے سنی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.